लुकानियती और उसका 39वां 39 से लेके 46 तक हम जो है कलाम मुक़द्दस में से आज तिलावत मैं करूँगी और बड़े गौर से सुनिएगा। आज का कलाम मेरा ख्याल है कि हम सबों के लिए बाइसे बरकत होगा। यकीनन जो है आज का कलाम बहुत खूबसूरत है, आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है। तो बड़ी ईमानदारी से जिस तरह खुदा के खादम बड़ी ईमानदारी से इसको तैयार करते हैं, मैं देखती हूँ जब वो मैसेज तैयार करते हैं रातों को उठ के, दिन को भी जब टाइम मिलता है तो काफ़ी घंटों तक जो है वो मैसेज तैयार करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो ईमानदारी से तैयार करते हैं हमें भी इसी ईमानदारी से इसको सीखना है। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो ज़रूर इसको नोट किया करें। तो आइए मेरे साथ देखिए। फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक ज़ैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर के टप्पे आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं, मेरे साथ बोलिए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सुनिएगा। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकबीर देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सबके लिए आमीन। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं सोच रहा था कि हमने नहमिया की किताब को शुरू किया हुआ है, क्यों ना हम पैशन वीक के कुछ खास कीवर्ड्स को जो है उसको भी जो देखें। हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये नेक्स्ट वीक में हम पैशन वीक में दाखिल हो जाएंगे। यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का आखिरी हफ्ता उसको कहा जाता है और तो उसमें ये इवेंट जो है बागे गतसमनी वाला बड़ा अहम इवेंट है और आप इसको लिख सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मिलकर पढ़ेंगे, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। मिलकर कहेंगे, मेरी मर्जी नहीं, अपनी तरफ इशारा करके, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। आमीन। और यीशु मसीह ने हमें ये करके दिखाया है। खुदावंद यीशु मसीह जिसको हम अपना बादशाह कहते हैं, जिसको हम अपना निजात देता कहते हैं, उसने ये करके दिखाया है कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। बाइबल मुकद्दस में ये गतसमनी बाग का वाक़या है और यहाँ पर लफ्ज़ है ज़ैतून के पहाड़। किसके पहाड़ में जी? और बारहा ज़ैतून के पहाड़ का जिक्र है। कभी मौका मिला तो मैं ज़ियोन के बारे में, ज़ैतून के पहाड़ के बारे में जो है आपके साथ शेयर करूंगा। और ज़ैतून का पहाड़ वो जगह है जहां से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए थे और बाइबल हमें बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो ज़ैतून ही के पहाड़ पर वो उतरेंगे। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं।
गतसमनी बाग है, लिख सकते हैं गतसमनी बाग। पहला बाग बाग अदन था, लेकिन ये अब बाग है बाग गतसमनी। बाग अदन में आदम गिर गया, आजमाइशों में गिर गया, टेम्पटेशन जो है उस पर वो ओवरकम ना कर सका। लेकिन दूसरा आदम सानी वो था जिसने टेम्पटेशन पर, जिसने आजमाइश पर फतह पाई और इब्लीस को शर्मिंदा किया। आए दूसरे आदम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं, जिसके वसीला से हम मक़फ़िरत पाते हैं। और चारों अजीब ये भी लिख लीजिए, ये इवेंट, ये वो लम्हात, ये सारा सिनेरियो जो है ये चारों अंजील में है। मत्ती की अंजील में 26वां बाब 36वीं आयत से लेकर 56 आयत तक, मरकस की अंजील 14वां बाब 32वीं आयत से लेकर 52 आयत तक, लूका की अंजील 22वां बाब 39वीं आयत से लेकर 43वीं 53 आयत तक, और इसी तरह से यूहन्ना की अंजील 18वां बाब और पहली 12 आयत तक हम देखते हैं कि बागे गतसमनी का ये जो वाकया है हमें चारों अंजील में नजर आता है। 4 गॉस्पेल्स नहीं तो कुछ ऐसे वाकयात हैं, कोई यूहन्ना की अंजील में है तो मत्ती की अंजील में नहीं है, लेकिन ये वाकया चारों अंजील में हमें नजर आता है। 39वीं आयत में लिखा है, फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक ज़ैतून के पहाड़ को गया। किस पहाड़ को गया जी? ज़ैतून के पहाड़ को गया। लूका में ये नहीं बताता कि वो गतसमनी बाग में गया है, बल्कि लूका क्या बता रहा है, वो ज़ैतून के पहाड़ पर गया है। मत्ती और मरकस ने अपनी अंजील में लिखा है कि वो ज़ैतून के बाग में गया है। किसके बाग में गया है? ये बहुत बड़ा एरिया था। और यूहन्ना अपनी अंजील में लिखता है कि वो एक बाग में गया, और लूका कहता है कि वो अपने दस्तूर के मुताबिक जो उन दिनों की उनकी रूटीन थी, और वो ज़ैतून के पहाड़ पर गया। और जब हम यरूशलेम से ज़ैतून की पहाड़ की तरफ जाते हैं तो उसके दरमियान जो है वो एक पहाड़ी आती है, और ये कोई सफर जो है 1 मील का सफर है। लिख लीजिए, ये सफर कितने मील का है? 1 मील का सफर है। और यरूशलेम से ज़ैतून की पहाड़ी जिस साइड में खुदावंद यीशु है, वो तकरीबन यरूशलेम शहर से जो ज़ैतून का पहाड़ है ये 101.5 फुट जो है बुलंदी पर, लिटिल हायर है, कुछ ऊंचा है। और लूका हमें बताता है कि ज़ैतून का पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। एग्जैक्टली किस जगह पर है, लेकिन मत्ती और मरकस हमें बताता है कि वो एक ज़ैतून के पहाड़ पर गतसमनी बाग में है। और जब वो गतसमनी बाग में है तो उसके शागिर्द उसके साथ है। उसके ये बहुत जरूरी है एक बात, अभी खुदा कर पाक मेरी रहनुमाई करता है, ये मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें शागिर्द यीशु मसीह को तन्हा नहीं छोड़ते। शागिर्द क्या कर रहे हैं? शागिर्द यीशु के साथ है, और वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर भी मौजूद। और 40वीं आयत में लिखा है, और जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। आज बहुत कुछ हम सीखेंगे, मैनी न्यू थिंग्स, बहुत कुछ नई बातें हम सीखेंगे, और आप जानेंगे, हैरान होंगे कि ये बातें हमने पढ़ी तो है, कभी गौर नहीं किया। और लिखा है क्योंकि खुदावंद जानते थे कि रात जो ये रात है ये उनके लिए बहुत मुश्किल की रात है। आज का दिन उससे धोखा दिया जाएगा, आज के दिन वो पकड़वाया जाएगा, और कल के दिन उसे मसलूब कर दिया जाएगा। और ये लम्हात खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रेशराइज्ड मोमेंट्स हैं, जब वो इंटेंस है। लिख लीजिए,
اس وقت خداوند یسوع مسیح کے جذبات کیا ہے؟ وہ انٹینس میں ہے، وہ پین میں ہے، وہ پریشر میں ہے، وہ ٹیمپٹیشن کے نیچے ہے۔ خداوند یسوع مسیح پریشانی کی حالت میں ہے، دکھ کی حالت میں ہے، اور آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ لیکن ایک اچھا لیڈر ہوتے ہوئے اس برے وقت میں بھی اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ان مشکل حالات کا سامنا ہم نے کیسے کرنا ہے، اس جگہ پہنچ کر دعا کے ذریعے کرنا ہے۔ آمین۔ وہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں؟ گتسمنی باغ میں۔ اس نے ان سے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور آزمائش میں نہ پڑنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش میں گر نہ جانا۔ نہ پڑھنے سے مراد ہے آزمائش میں گر نہ جانا۔ آزمائشیں جو ہے وہ ایماندار کی زندگی کا حصہ ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے آزمائشوں میں گرنا نہیں ہے، بلکہ آزمائشوں میں سے گزرنا ہے۔ آمین۔ اور آزمائشوں میں کامیابی سے گزرا جا سکتا ہے صرف اور صرف جب ہم دعا کریں گے۔ جب ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ ہماری زندگی دعائیا زندگی جو ہے وہ ہونا ضرور ہے۔ اور 41ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہ بڑی زبردست یہاں پر بات ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کے ٹپے آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اور اس نے کہا تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرنے لگا ہوں تاکہ آزمائش میں نہ پڑوں۔ اور وہ شاگردوں سے تھوڑا سا آگے گیا۔ وہ شاگردوں سے تھوڑا سا آگے گیا۔ کتنا آگے گیا ہے؟ پتھر کے ٹپے۔ اب پتھر کا ٹپا کیا ہے؟ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انگریزی میں a stone throw away، مثال کے طور پر یہ پتھر ہے، اور میں پتھر کو جہاں تک پھینک سکتا ہوں وہاں تک پھینک دوں گا، یعنی کہ ایک پتھر کو پھینکنا، جتنی دور پتھر پھینکا جاتا ہے اتنے فاصلے پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں۔ پتھر پھینکنا اتنا دور جو ہے، اور لیکن یونانی وکیبلری کے مطابق اتنی دوری ہے کہ وہ ان کی آواز سن سکتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ان کی آواز سن سکتے ہیں۔ کتنی دور ہے وہ؟ یسوع ان کی آواز سن سکتے ہیں اور شاگرد یسوع کی آواز سن سکتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور پھر لوکا یہاں مینشن نہیں کرتا کہ جیمز، جان، پیٹر تینوں شاگرد جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے، بلکہ یہاں پر وہ یہی مینشن کرتا ہے کہ وہ سارے شاگرد ان کے ساتھ۔ آمین۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ پہلی بات یہ کہ یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ باغ گتسمنی میں، اور وہ اپنے شاگردوں سے کتنا دور ہے؟ جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے اتنی دور ان کا آپس میں فاصلہ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ یسوع کی آواز سن سکتے ہیں، یسوع ان کی آواز سن سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر لوکا جو ہے وہ یہ نہیں کہتا، بتاتا کہ 3 شاگرد اس کے ساتھ ہیں، وہ کہتا ہے کہ سارے شاگرد اس کے ساتھ، لیکن متی اور مرکز میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ 3 شاگردوں کے لے کر آگے گیا، پھر وہی ٹھہرے اور وہ پھر ان سے آگے گیا۔ اور میرے عزیزوں، اپنی زمینی خدمت کا آخری اور اہم ترین لیسن جو وہ اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، یہ بھی لکھ لیجئے۔ اپنی زمینی خدمت کا آخری اور اہم ترین لیسن، سبق جو ہے وہ جو شاگردوں کو دیتا ہے وہ ہے دعا کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ دعا کرو۔ اور خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں دعا کرو۔ کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرے تاکہ آزمائش میں نہ پڑے۔ آزمائشوں نے آنا ہے، اور لیکن
ہم نے کیا کرنا ہے؟ آزمائشوں میں سے گزرنا ہے. اور گتسمنی کا جو سبق ہے یہ دعا کا سبق ہے. lesson of Gethsemane, a lesson of prayer. یہ دعا کا سبق ہے. وہ دعا سادگی کی دعا ہے, دعا کی گہرائی ہے, دعا کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے مسیحی زندگی میں کیا ہے, شاگرد ہوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے, ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور بائبل مقدس میں لکھا بھی ہے جاگو اور دعا کرو. آگے کیا ہے؟ تاکہ آزمائش میں پھر دوبارہ سے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں. خداوند تھوڑا سا آگے گئے ہیں اور انہوں نے خود بھی دعا کی. آمین. اے نہیں کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں دعا کرو تو آپ کرو ہی نہ. یسوع مسیح ایک زبردست ایگزامپل میں نظر آتے ہیں. اور 42ویں آیت میں مل کر پڑھیں گے. 42ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اے باپ, مل کر سارے پڑھیں جن کے پاس بائبل ہے, مل کر پڑھیں گے, میرے پیچھے نہیں پڑھنا, مل کر پڑھنا ہے. اے باپ, اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی. آمین. یہ جتنی ہی دیر خدا نے دعا کی ہے صرف یہی ایک دعا کی ہے, صرف یہی. اور یہ بائبل کی انتہائی خوبصورت ترین دعاؤں میں سے دعا ہے جو انتہائی مشکل کے وقت خداوند یسوع مسیح نے کی ہے. لیکن اس سے پہلے 41ویں آیت میں ہم وہ خداوند کے دعا کرنے کی پوزیشن کو دیکھیں گے. جلدی سے کوئی 41ویں آیت پڑھے. 41ویں آیت کون پڑھے گا جلدی سے ذرا؟ اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا. آمین. آمین. کیسے دعا کی پوزیشن کیا ہے خدا یسوع مسیح کی؟ گھٹنے ٹیک کر. کیسے جی؟ اونچی آواز میں کیسے ہے؟ اور اونچی آواز میں کیسے ہے؟ اب یہ دعا آپ کو یاد رہنی چاہیے. جب یسوع مسیح نے کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو, اس وقت یسوع مسیح کس حالت میں دعا کر رہے تھے؟ گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہے تھے. اب یہ بھی دیکھ لیں, یہ لکھ بھی لیں, خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ واحد ریفرنس جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی ہو تو یہ صرف یہی ریفرنس ہے. ٹوٹلی یہ یہودیوں کا دعا کرنے کا طریقہ نہیں تھا. یہ یہودی کبھی ایسے دعا نہیں کرتے تھے. بطور یہودی کبھی بھی ایسے گھٹنے ٹیک کر وہ دعا نہیں کرتے تھے. لیکن اس وقت خداوند یسوع مسیح کس پوزیشن میں دعا کر رہے تھے؟ گھٹنے ٹیک کر دعا کر. یہودی کیسے دعا کرتے ہیں یہ بھی لکھ دیں ذرا. یہودی کیسے دعا کرتے ہیں؟ وہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کھول کر دعا کرتے ہیں, اپنی آنکھیں بند کر کے دعا نہیں وہ کرتے. کیسے یہودی دعا کرتے ہیں؟ کیسے دعا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر. کیسے کرتے ہیں؟ اور آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ آسمان کی طرف آنکھیں کھول کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اس لیے زبور 121 میں لکھا ہے اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا مدد لئی میں کس نو پکارا. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. اور ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. اور ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں؟ اور لکھا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہے تھے. اور جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. یہ ان کا سٹائل ہے دعا کرنے کا. They never sit in prayer. لکھیں وہ کبھی یہودی بیٹھ کر دعا نہیں کرتے. They never kneel in prayer. وہ گھٹنے ٹیک کر دعا نہیں کرتے. They never close eyes in prayer. وہ کبھی آنکھیں بند کر کے دعا
نہیں کرتے. وہ کیسے دعا کرتے ہیں؟ آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف آنکھیں جو ہے اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. یہودیوں کا دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگے. کیوں خداوند نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی؟ Why he kneeled down? کیوں وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرے تھے؟ کویشچن یہ بنائیں، لکھیں اس کو، پتہ ہونا چاہیے. اور کیوں صرف اناجیل میں اس ریفرنس میں اس کو قلم بند کیا گیا ہے؟ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انٹینس مومنٹس ہیں. لکھیں، یہ پریشانی کے حالات ہیں. خداوند نے آخری اور ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا. میری مرضی نہیں، میری مرضی یا تیری مرضی. الفاظ پر غور کریں، میری مرضی یا تیری مرضی، باپ کی مرضی یا میری مرضی. آخری فیصلہ تھا. خداوند نے اپنی خدمت کا آخری اور اہم ترین فیصلہ کرنا تھا، اور یہ آسان فیصلہ نہیں تھا. بہت بڑی قیمت دینی پڑنی ہے. اور اس ڈیپ ڈیسیژن کے لیے خداوند نے دعا کرنے کے لیے جو پوزیشن بنائی ہے وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگے. اور آپ اکثر تصویروں پر دیکھتے ہیں، گتسمنی باغ کی تصویر دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک پتھر کے نزدیک ہیں اور انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا ایسے بند کیا ہوا ہے. دیکھیے کس نے دیکھی ہے تصویر؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیں جی، کس نے دیکھی ہے؟ بتائیں. لگتا ہے کسی نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی؟ اگر دیکھی سارے بتائیں ذرا ہاتھ اٹھا کر. آپ نے نہیں دیکھی؟ کر کے نہیں دیکھی؟ اچھا آپ نے نہیں دیکھی. اوکے، آپ میں سے دیکھی ہے جی؟ اچھا جی. کیسے ہاتھ ہوتے ہیں؟ بندے ہوئے ہاتھ. میرے عزیزوں، یہ ٹیکنیکلی رانگ ہے، یہ بھی لکھ لیجئے. یہودی کبھی بھی ہاتھ باندھ کر دعا نہیں کرتے، یہ بھی لکھ لیں. یہودی کبھی بھی ہاتھ باندھ کر دعا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ہاتھ کھول کر ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں. اور اس کرائسس مومنٹ میں خداوند دعا کرتے ہیں. کبھی بھی اچھا ادھر سارے دیکھیں ذرا. یہ ساری تصویریں جو بنی ہوئی ہیں یہ ایک تصوراتی امیجنیشن کے ذریعے سے تصویریں بنائی گئی. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹوٹلی ٹھیک ہے یا ٹوٹلی رانگ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کمی ہے. اور یہاں پر کمی ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ یسوع مسیح ہاتھ باندھ. نو، یہودی کبھی بھی ہاتھ باندھ کر دعا نہیں کرتے. 42ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ مل کر پڑھیں گے. جن کے پاس بائبل ہے سارے مل کر پڑھیں گے. اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری. خداوند نے اتنے زور سے یہ دعائیں کی ہیں، اگرچہ وہ اپنے شاگردوں سے اتنا ہی دور تھے جتنا کہ وہ شاگردوں نے جو ہے ایک دوسرے کی دعا سن سکتے تھے، آواز سن سکتے تھے، جو بعد میں سو بھی گئے اور انہوں نے اس دعا کو سنا اور یہ دعا یاد بھی رکھی، اور اسی لیے انہیں اناجیل میں قلم بند کیا گیا. اسی لیے کیا کیا گیا؟ اسے اناجیل میں بند کیا گیا. اور وہ دعا کیا تھی؟ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. اور یہ جو دعا ہے خداوند نے کی، اس کے 4 حصے ہیں، 4 پارٹس ہیں. اس دعائیا زندگی سے خداوند کی روحانی زندگی بھی نظر آتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اس دعا کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے ایڈریس یا ایڈریسنگ، جس کا مطلب ہے مخاطب کرنا. دوسرا ہے شرط، کنڈیشن. اور تیسرا ہے پٹیشن، درخواست. اور چوتھا ہے سبمیشن، یعنی کہ تابع داری. پہلا ہے مخاطب کرنا، دوسرا ہے شرط، تیسرا ہے درخواست اور چوتھا ہے تابع داری. پہلی بات
اس نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ کس کو مخاطب کیا ہے؟ کیا ہے لکھا؟ اے باپ. کیا کہا ہے؟ اے باپ. اگرچہ لوکا جو ورڈ استعمال کرتے ہیں گریک میں، یونانی میں، وہ عربک ورڈ ابا نہیں ہے، اور اکثر یہودی لوگ ابا کہہ کر دعا کرتے تھے، یا خدا یسوع مسیح جب دعا کرے ہیں وہ یہاں پر ابا کا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، لیکن لوکا نے پیٹرا لفظ استعمال کیا، PATER پیٹرا لفظ لکھ لیجیے. پہلے ابا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پیٹرا جو ہے اس کا مطلب بھی ابا ہی ہے، اس کا مطلب بھی باپ ہی ہے، اے باپ ہی ہے. اور خدا یسوع مسیح ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے، بہت مشکل حالات ہیں، لیکن اس مشکل دور میں خداوند نے ایک سادہ سی دعا کی ہے، اے باپ. یہاں پر دیکھیں دعا کون کر رہا ہے اور مانگنے والا کون ہے؟ دعا کون کر رہا ہے؟ خدا کا بیٹا. اور دعا کس سے کر رہا ہے؟ اپنے باپ سے وہ کر رہا ہے. اور وہ جو سرا کا شہزادہ ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو صبح کا ستارہ ہے، وہ جو الفا اور اومیگا ہے، وہ جو خدا کا بڑا ہے، اور ہی از ایوری تھنگ. وہ سب کچھ کس پر چھوڑا ہے؟ باپ پہ. ادھر غور کریں جی، وہ کس پر چھوڑا ہے؟ باپ پر. اگر تو کہے تو ٹھیک ہے، اگر تیرا جواب ہاں میں ہے تو میں قبول کرتا ہوں، اگر نہ میں ہے تو بھی میں قبول کرتا ہوں. یہ ہے تابعداری. خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہی. جب وہ یہ کہہ رہا تھا اے باپ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تیرا اور میرا رشتہ ابدی ہے، ایٹرنٹی کا رشتہ ہے. یہ ہمیشہ، تو ہمیشہ میرا باپ ہے، میں ہمیشہ تیرا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں. لیکن اس فیصلے کے لیے باپ مجھے تیری فائنل مرضی کی ضرورت ہے. یہاں پر بھی وہ باپ کی مرضی کو کیا کر رہا ہے؟ پورا کر رہا ہے. یہوہ میں پکارتا ہاں میرے بعد تو چھیڑ. خدا یسوع مسیح باپ سے اس بات کے فیصلے کے لیے مدد مانگ رہے ہیں. میرے عزیزوں، یہ بڑا سینیریو ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں گتسمنی میں یسوع گئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، دیٹس آل. یہ سینیریو ذرا آپ امیجنیشن اس کی کریں، دماغ میں ذرا دھیان لگائیں، امیجن کریں وہ کیسا ماحول تھا. دوسری بات، شرط، کنڈیشن، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے. پیالہ کیا ہے؟ اب پیالے کی طرف آئیں گے. یہ خدا کے غضب کا پیالہ ہے. کون سا پیالہ ہے جی؟ خدا کے. یہ نہیں ہے وہ پیالہ جو ہم کہتے ہیں چلے چائے پی لی، یا اس میں پانی پی لیا، یا اس میں کافی پی لی. نو 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 نو. یہ پیالہ کیا ہے؟ خدا کے غضب کا پیالہ ہے، جس کو خداوند نے آخری گھونٹ تک پینا ہے. ہمارے گناہوں کی سزا کا پیالہ ہے یہ، خدا کے قہر کا پیالہ ہے یہ. اس دعا کے بعد اگر خداوند کو ہاں میں جواب نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیالے کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور اس آیت کے آخر ختم ہونے تک غضب کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ کنڈیشن کیا ہے؟ اگر تو اس پیالے کو نہ پیے گا تو کیا ہوگا؟ نجات کا کام نہیں ہوگا. لیکن یسوع مسیح نے کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے. میرے عزیزوں، اگر ہم ذرا پڑھیں متی کی انجیل، اس میں بھی ذرا پڑھنے میں رہنمائی کریں. متی کی انجیل اور 26واں باب 39ویں آیت، اور اسی طرح سے مرکز کی انجیل اور اس کا 14واں باب 26ویں آیت. آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی. پھر وہ آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. پھر بھی نہ جیسے میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے. نہ جیسے میں چاہتا نہیں، ویسے جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو. تھینک یو باجی. اور مرکز 14 باب اور اس کی 26ویں آیت کہ خداوند پیالہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خداوند یہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی بھی کام خدا سے ناممکن نہیں ہے. اور قیمت صرف مسیح نے نہیں دے گی. ادھر دیکھیں ذرا، جو پرائس پے کرنا ہے، جو قیمت
قیمت ادا کی جانی ہے ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے کفارے کے لیے، وہ صرف اور صرف یسوع ہی نے نہیں دینی، بلکہ وہ قیمت باپ نے بھی دینی ہے۔ وہ کس نے دینی ہے؟ باپ نے بھی دینی ہے۔ اگر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہے تو باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ اگر بیٹا جدائی کو برداشت کرے گا تو باپ بھی جدائی کو برداشت کرے گا۔ اگر زمین پر جدائی ہے تو آسمان پر بھی کیا ہے؟ جدائی ہے۔ اور یہ بھی لکھ لیجئے، لکھیں اس کو، فرسٹ ٹائم ٹرینٹی میں ڈس یونٹی آ جاتی ہے۔ فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ تثلیث میں ڈس یونٹی آتی ہے، یعنی کہ خدا باپ، بیٹا، روح القدس ایک ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ڈس یونائٹ نہیں ہوئے، لیکن ایک مومنٹ آئے گا جب وہ ڈس یونائٹ کیے جائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہمارا گناہ یسوع مسیح پر لادا گیا اور یسوع مسیح نے بڑی آواز سے کہا، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تینوں کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، باپ کو بھی، بیٹے کو بھی اور روح القدس کو بھی، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے سب سے بڑی قیمت کس کو ادا کرنی پڑی ہے؟ بیٹے کو ادا کرنی پڑی ہے۔ اس نے گناہ اپنے اوپر لینے ہیں، جدائی کو برداشت کرنا ہے، اس نے دوہری قیمت ادا کرنی ہے، اور باپ کو بھی قیمت ادا کرنی ہے۔ اور اگر اس گتسمنی باغ میں اس صلیب پر اندھیرا چھا گیا تو باپ بھی اور رو رہا ہے اور بیٹا بھی رو رہا ہے، گناہ کے سبب سے نہیں، جدائی کے سبب سے۔ اس بات کو ذرا غور کیجئے، اگر اندھیرا چھا گیا ہے، اگر خدا یسوع مسیح نے یہ چلا کر کہا ہے تو یہ گناہ کے سبب سے نہیں ہے بلکہ جدائی کے سبب سے ہے، کیونکہ باپ، بیٹا، روح القدس کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، لیکن یہاں پر ہمیں ڈس یونٹی نظر آتی ہے۔ اور تقریباً لکھ لیجئے 1 گھنٹہ پیشنیٹلی، انٹینسلی خداوند نے دعا کی ہے، ایک ہی جملہ، ایک ہی دعا، اے ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی ہوئی۔ اگلی بات لکھیں، تیسرا حصہ دعا کا، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ پہلی بار باپ اور بیٹے میں جدائی ہے، یہ پینفل ہے، اور ہمارے لیے صرف بیٹے نے قیمت ادا کی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو باپ نے بھی قیمت ادا کی ہے۔ اور میرے عزیزوں، جیسے جیسے گناہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں آتا گیا، یعنی کہ ہمارے گناہ، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، یہ بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ اس نے کہا ہے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ ہمارے گناہ جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے، باغِ گتسمنی میں ویسے ویسے دشمن اس پر غالب آتا گیا۔ کیسے؟ اس کو پکڑوایا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، کہ جدائی جو ہے یہ بڑھتی چلی گئی، اور ایک وقت آیا کہ صلیب پر باپ اور بیٹا جو ہے، وہ بیٹا چلا کر کہتا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور جب بھی آپ گناہ کے نزدیک آئیں گے، لکھیں گے، ٹیکسٹ بہت اہم ہے، جب بھی آپ گناہ کے نزدیک آئیں گے خدا آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لکھیں اس بات کو، جیسے ہی آپ گناہ کرتے ہیں پریزنس آف گاڈ، خدا کے حضوری آپ سے دور چلی جاتی ہے۔ وہ قربانی سے نہیں ڈرتا، وہ جدائی سے نہیں ڈرتا، وہ مار کھانے سے نہیں ڈرتا، وہ کانٹوں کا تاج پہننے سے نہیں ڈرتا، لیکن باپ کی جدائی اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ جب اس نے اس پیالے میں سے پہلا گھونٹ پیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دشمن نے اسے پکڑ لیا۔ باغ گتسمنی میں کیا ہوا ہے؟ وہ آئے ہیں اور انہوں نے یسوع مسیح کو اریسٹ کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں چاہتا
کہتا ہوں یہ دو حوالے بہت اہم ہیں، اگر آپ پڑھیں تو یا اس کو گھر جا کے پڑھ لیجیے۔ لوکا 22واں باب 42ویں آیت، 22واں باب 42ویں آیت، اسی حوالے کی 42ویں آیت، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پر۔ اور یسایہ کا صحیفہ نکالے، 51 باب 17ویں آیت، کوئی نکالے جلدی سے، 51 چیپٹر ورس 17 اور 22واں باب 42ویں آیت میں لکھا ہے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو یہ ذرا پڑھیں، یہ سایہ 41واں باب اور 17ویں آیت، کون پڑھے گا؟ جاگ جاگ اے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا۔ جی کیا ہے؟ جاگ جاگ اٹھ اے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا۔ اور یہ دیکھیں، اور اس کی ایک اور آیت ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، 22ویں آیت۔ جی ڈاکٹر صاحب پڑھیں ذرا اس کی 22ویں آیت۔ تیرا خداوند یہوہ تیرا، وہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ، دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام، اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا، تیرے ہاتھ سے لے لوں گا، اور تو سے پھر کبھی نہ تو سے پھر کبھی نہ پیے گا۔ یہ جو قہر کا پیالہ ہے، یہ جو ڈگمگانے کا پیالہ ہے، یہ یروشلم سے، یہ مجھ سے اور آپ سے لے کر خداوند نے کیا کیا ہے؟ خود پیا ہے۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں، وہ جانتا تھا کہ وہ پیالہ اس کو پینا ہے، کیونکہ اس سے انسان کو نجات ملنی ہے، مخلصی ملنی ہے، رہائی ملنی ہے۔ اور چوتھا حصہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تابع داری ہمیں نظر آتی ہے۔ لوکا 22واں باب 43ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ 44ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ سب پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں، جب خداوند نے جان لیا کہ مجھے اس پیالے کو پینا ہے، تو آسمان سے کیا آیا ہے جی؟ فرشتہ آیا۔ کیا آیا جی؟ لکھا ہے وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ کیا دیتا تھا؟ انگلش میں لکھا ہے strengthen him، یعنی کہ اس کو انرجی دے رہا تھا، قوت دے رہا تھا۔ کس بات کے لیے اس کو انرجی چاہیے تھی؟ صلیب تک پہنچنے کے لیے۔ کس تک سے جی؟ صلیب تک پہنچنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، فرشتہ اس کو جو ہے وہ تقویت دے رہا تھا، جب تک کہ اس کو پکڑنے کے لیے یہودی نہ آ گئے۔ یہ فرشتہ اس کو تقویت دیتا ہے، اور یہ آگے بڑی خاص بات ہے 44ویں آیت میں، اور کیا لکھا ہے؟ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر، کیا ہے جی؟ سخت پریشانی میں مبتلا، دلسوزی میں اور بھی دعا کرنے لگا۔ اب دعا یہ نہیں ہے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، بلکہ دعا یہ تھی کہ یہ سب کچھ کرنے کا مجھ پر فضل ہو، میں یہ کرنے کے قابل ہوں۔ ادھر دیکھیں ادھر، اور گتسمنی باغ میں ابلیس میری جان نہ لے لے، میں کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوں، میں صلیب پر جانے کے لیے تیار ہوں، اور میں بائبل میں جو صلیب پر جانے کی تمام وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح کفارہ دینے کے لیے تیار ہے، اور لیکن وہ کیا ہے؟ دل سوزی سے اور بھی دعا کرنے لگے۔ اور پھر لکھا ہے اتنی زور سے وہ دعا کر رہے تھے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ اب میں آپ کو اور ذرا اس سینیریو میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ فلسطین میں جو ہے راتیں جو ہے وہ سرد ہوتی ہیں۔ راتیں کیا جی؟ سرد ہوتی ہیں، لکھیں اس بات کو۔ اور جب وہ خداوند کو پکڑا گیا اور اس کو ہیرودیس کی عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں پہ
पतरस और कुछ लोग आग जलाकर आग ताप रहे थे। देखा कि नहीं देखा आपने? और बाहर सर्दी थी लेकिन यहाँ पे पसीना जो है वो बह रहा है। किस तरह? खून जैसे बह रहा हो, गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे। इधर जरा गौर कीजिए, खून की बड़ी बड़ी बूंदे, खून नहीं निकल रहा, खून की बूंदे। अगर खुदावंद यीशु मसीह के बदन से खून जारी हो जाता तो ये एक बीमारी है। लिखे इस बात को, ये क्या है? एक बीमारी है। लेकिन वो खून ये लिखा है, गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे। मेरे अजीजों, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह क्या है? गुजर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं जब वो दुआ की तो शागिर्दों के पास वो वापस जाते हैं तो वो सो रहे हैं। शागिर्द क्या है? अब यहाँ पर शागिर्द वैसे नहीं सो रहे। मैंने इस पर भी गौर किया है। हम भी ये यकीन नहीं करते हैं कि हम गीत भी गाते हैं कि तुम्हें सोना नहीं चाहिए था बल्कि जागना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो सो कैसे नहीं है? ये भी जरा गौर करेंगे क्यों सो रहे हैं। वो सुस्ती की वजह से नहीं सोए बल्कि गम के मारे सोते हैं। जरा पढ़िए जरा क्या लिखा है 45वीं आयत में, जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे, कैसे जी? गम के मारे सोते पाया। ये बड़ी अहम बात है। वो कमजोरी की वजह से नहीं सोए, उन्होंने भी इतने गम में दुआ की कि दुआ करते करते सो गए। वो गम के साथ आंसुओं के साथ दुआ करते करते सो गए, क्योंकि वो दुआ, वो हालात जो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी तो वो भी गम में थे, वो भी आंसुओं में थे, और वो इतनी दिलसोजी से वो भी दुआ कर रहे थे कि वो दुआ करते करते गम के मारे सो गए कि अब उनका मालिक, अब उनका उस्ताद, अब उनका रबी बहुत जल्द उनसे जुदा होने वाला है। वो गम के मारे सो गए। आमीन। ये है बात। और 46वें आयत में क्या लिखा है? लिखा है, और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना हो। गतसमनी का बाद एक सबक है यीशु की तरफ से, वो है दुआ के ताल्लुक से। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और तुम सोते क्यों हो? उठो और दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ो। और उन पर आजमाइश आई भी। जब यीशु मसीह को पकड़ने आए तो क्या किया पतरस ने? उसने एक सिपाही का कान उड़ा दिया। ये आजमाइश आई कि नहीं आई? लेकिन यीशु ने पूरी दुआ किया पूरी आजमाइश पर से ओवरकम होने के लिए, गालिब आने के लिए। आपको भी पूरे तौर पर अपने आप को तैयार करना है, मुझे भी अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम भी आजमाइश पर आधा गालिब ना आए, पौना गालिब ना आए, पूरा गालिब आए, जैसे यीशु मसीह गालिब आए। उसने कहा खातिर जमा रखो, जैसे मैं गालिब आया हूं तुम भी गालिब आओगे। हालेलुया। ये है गतसमनी बाग का सिनेरियो, ये है गतसमनी बाग का सारा वो सीन जो हम देखते हैं, ये सारे हालात। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, खास तौर पर अपने निजात देखना के लिए, जिसने हर लम्हा अपने आसमानी बाप को जो है वो अपने साथ पाया। आमीन। उसने उसकी मर्जी को पूरा किया। मेरे अजीजों, ये है ताबियादारी, ये है फरमाबरदारी, और ज़रूर है इससे हम सीखें और इससे हम जानें कि बाग़े अदन में पहला आदम आजमाइशों को बर्दाश्त ना कर सका और वो गिर गया, लेकिन दूसरा आदम बाग़े गतसमनी में वो जो है उसने फतह से बढ़कर क्या पाया है? गलबा पाया है। He is ready to sacrifice himself. He is ready to overcome. He is ready to become our savior. और मैं इस
बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि यीशु मसीह जो है उसने मेरे और आपके लिए फतह पाई। अगर वो गालिब आया है हम भी गालिब आएंगे, अपनी वजह से नहीं, उसके वसीला से। किसके वसीला से? दाना हाथ उठाकर, दाना हाथ बल्कि दोनों हाथ उठाए, कहे ऐ यीशु मैं तेरे वसीला से गालिब आ सकता हूँ। मेरी क्या औकात कि मैं आजमाइशों पर गालिब आऊँ, मैं तेरी वजह से गालिब आ सकता हूँ। जैसे तू गालिब आया है यीशु तेरी वजह से मैं भी गालिब आऊँ। आमीन। खुदा आपके साथ हो। आए इस कलाम के लिए और खासतौर पर अपने निजात देता के लिए जोरदार